अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पहले मैं आपको ज़रा रीअश्योर कर दूं, ये प्रोग्राम पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट के रिवाइवल के ऊपर नहीं है, ये प्रोग्राम राजेश खन्ना के ऊपर नहीं है, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के कोर इशू के ऊपर है। वो कोर इशू जिसने आपकी और हमारी ज़िंदगी को तहस नहस किया हुआ है, और उसका नाम है पाकिस्तान की मईशत। आपने अखबार के अंदर खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका की तरफ से बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया गया और कहा गया कि हमें $1.3 बिलियन जल्द रिलीज़ कर देंगे। हमने अपनी तरफ से अपने खर्चे के जो क्लेम डाले थे वो इससे तकरीबन दुगने थे, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पर फराखदिली का मुजाहरा नहीं किया और कहा कि आपने जो बाकी क्लेम डाले हैं वो इन्फ्लेटेड है, हम उनको नहीं मानते, ये $1.3 बिलियन आप हमसे ले लें। और इसके साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के आला तरीन हुकाम का और अहदेदारान का कहना यह है कि हमने नेटो सप्लाईज जो खोली हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान के दिफाई और खारजी अमूर से नहीं है, उनका ताल्लुक बराह रास्त एक ही फैसले से है कि हमें अगले 3 माह के लिए $1.3 बिलियन मिल जाएं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी को डिटर्मिन कर रही है। हालात हमारे ऐसे क्यों हैं? असद उमर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, PTI को रिप्रेजेंट करते हैं। असद, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के जो मल्टीलैटरल डोनर्स के साथ निगोशिएशंस होते रहे हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि निगोशिएट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम भट्टू साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू असद, कि अगर आपको 60 सेकंड सिनॉप्सिस देना हो पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त, तो वो क्या होगा? समरी फॉर्म में क्या है पाकिस्तान की मईशत अब इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ख़ास तौर पे जो आपने सवाल पूछा था कि अमेरिका के $1.3 अरब के, उसके तनाजुर में बात करूं तो तलब जब हमने ये पिछला साल शुरू किया था फिस्कल ईयर, तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो $14.8 अरब थे। जब हमने ख़त्म किया तो वो $10.4 अरब रह गए थे, यानी $4.4 अरब का सिर्फ 1 साल के अंदर रिजर्व डिक्लाइन हुआ। तो रिजर्व तो तेज़ी से डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन ये सवाल ऑब्वियसली फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। और $1.3 अरब अगर आ जाएंगे तो इस रेट के ऊपर डिक्लाइन हो रहा है तो 3 माह हमें और मिलते हैं, तो जब 3 माह गुजर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो ये हमें बाकी प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन दोनों सवालों को। 3 महीने की कहानी है खुर्रम भट्टू साहब, पाकिस्तान की मईशत की 3 महीने की कहानी। हम महीने गुजारते हैं, 1.5 महीने गुजारते हैं, और बड़े फैसले जो हैं वो हम इस वजह से नहीं करते कि उन फैसलों का मेरिट क्या है, वो इस वजह से करते हैं कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए। ये कैसा आपने मुल्क चलाया भट्टू साहब? देखिए जी, थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में तो तलत साहब को शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है इस वक्त, आपकी अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, बाकी कंट्रीज़ हैं, और जिन इश्यूज़ में आप घिरे हुए हैं इस हकूमत की वजह से नहीं घिरे हुए, बल्कि पिछले 60 साल से ही जो हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत का अपना अपना एक इशू था जो उसको फेस करना पड़ा। अब इस सिचुएशन में जब हम ये कहते हैं कि हम 4 सालों की बात करते हैं कि जी आपने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने जो मैयज़ ले सकते थे इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर तफसील से बात कर सकता हूँ। रोज एड्स छपे हुए होते हैं, उसका तस्वीरें लगी होती हैं, उनसे तो हम मैं फिर अगर सारे मैयज़ लिए तो हालात ऐसे क्यों हैं? मेरी अर्ज़, अमेरिकी पैसों से आप 1.5-2 महीने गुजारना, मेरी अर्ज़ सुन लें। अब अगर ये बात की जाए कि इसका मलबा हम किसी और पे करें, तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि हम किसी और कर भी नहीं सकते जी। 4.5 साल काफ़ी तवील अरसा होता है। देखिए, जब आप 4.5 साल की तलत साहब बात करते हैं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आप ये देख लीजिए क्या कि जमहूरियत के लिए वो हमारे स्कूल कितनी देर तक खुले रहे हैं, पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, और जिसमें से हमने पढ़ना था, लिखना था, और जिसमें से हमने सीखना था। हाजिरी देखी है आपने? उस स्कूल की हाजिरी जो है, मैं हाजिरी पे आपको बता देता हूँ कि ये वाहिद पार्लियामेंट है जिसने 100 से ज्यादा बिल तो पास किए हैं ना। बिल तो वही पास करना है जिससे मुल्क सही चलता। मईशत ठीक क्यों नहीं चल रही? और सादा साहब बता दें आपकी जिम्मेदारी उसके अंदर कितनी है? 2 अल्फाज बता दें, जरा जुबैर साहब से पूछते हैं। जी देखिए, डायरेक्शन है कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अब तक जो भी डिसीजंस किए हैं मुल्की मफादात में किए हैं, और आपने बात की है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप की बात की है और उनकी फंडिंग के हवाले से बात की है।
تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ریلائبلٹی امریکہ پر بھی ہے اور دیگر کنٹریز پہ بھی ہے. وہاں سے بھی ہمیں ایڈ ملتی ہے. چائنا جو ہے وہ اب پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے. چائنا کے ساتھ بہت سارے ایم او یوز آپ کے سائن ہوئے ہیں. مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہے, مطلب کہ مل جل کے چلنا ہے. مانگ تانگ والا لفظ ٹھیک نہیں, مل جل کے چلنا ہے. اچھا چلے آپ رسپیکٹیبل طریقے سے چلنا. پنجابی میں کہتے ہیں مویا نہیں آکڑے, آپ کسی اور طریقے سے بیان کر لیں. آکڑے والی بات ٹھیک ہے لیکن مرا نہیں ہے. نہ اچھا آئیں جی اس کے اوپر کہ بڑی جان ہے جی ہمارے یہاں پہ, مل جل کے گزار لیں گے پاکستان کو, مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر اللہ علیہ وسلم. دیکھیے طلعت, جو 4.5 سال میں جتنی ان کو موقع ملا ہے قوم کو حالات تبدیل کرنے کا, اتنا کسی کو نہیں ملا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اتنی دیر تک چلی, اور اس دوران میں اس حکومت نے جو بجٹ کے ذریعے جو اخراجات کیے ہیں وہ پچھلے 15 سال کے تمام حکومتوں کے ملا کر وہ اس سے زیادہ انہوں نے اخراجات کیے. اور ان کو جو وراثت ملی اکانومی کی, تو وہ مشرف کے میں گن نہیں کہوں گا, لیکن مشرف دور میں اکانومی نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. ایوریج ریٹ جو تھا تقریباً کوئی 5% تھا. اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہماری وہ انفلوز آ رہے تھے, جو بھی تھے وہ اس کی وجہ سے چل رہا تھا. تو ان کو جس وقت اکانومی ملی ہے بہت اچھی حالت بھی تھی, صرف انفلیشن بڑھ رہی تھی. انہوں نے اس کے بعد تو اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, اور اس کے کیا جو بھی انہوں نے میجرز لیے, کہتے بہت آج میں بتاؤں سب سے بڑی بات, لیکن سب سے جو حتمی وہ جو ہوتا ہے نا اس کا جو پیمانہ, وہ یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ریٹ, آمدنیں پاکستان میں کس رفتار سے بڑھ رہی ہیں. جبکہ اوسط پچھلے سالوں میں 5-6% تھی, اب 2% سے بھی کم رہی. ان کے جو اعداد و شمار کتابوں میں چھپتے ہیں وہ سارے فکٹیشیس ہوتے ہیں, اس پر ہم نے کئی ٹیکنیکل نوٹس بھی لکھے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہ جو انفلیشن تھی اس کو انہوں نے برقرار رکھا, جو غریبوں کی آمدن کی بالکل جڑ نکال دیتی ہے, تو وہ برقرار رہی. ہوا کیا کہ جو پاکستان کے جو فورن ایکسچینج کے ذخائر تھے وہ آہستہ آہستہ اب اتنی تیزی سے گر رہے ہیں کہ ان کی اتنی کمزور حالت ہو گئی ہے کہ اب یہ صرف $1 ارب کی خاطر ملک کے مفادات کو بیچنے واشنگٹن چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کمپلشن ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. اور جیسے اسد نے کہا, یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ $1 بلین سے ان کا کوئی کام پاکستان کے کوئی وہ بھی نہیں ہوں گے. جو اس جنگ سے جو نئے ہمارے مشکلات پیدا ہوں گے یہ اس میں بالکل ایک دن میں بہ جائے. اس پہ آتے ہیں کہ کنسٹرینٹس کی بات کریں. اسد صاحب لیٹس بی ریئلسٹک, پاکستان کی کنسٹرینٹس جو ہیں جو بھٹو صاحب نے بیان کی, بیرونی حالات کس قسم کے ہیں, ماضی کے آپ کے پاس جو حوادث تھے یا برے ڈیسیژنز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور سیاسی حکومتوں کے لیے لیٹس آلسو ایڈمٹ اٹ مشکل ہوتا ہے ایک بالکل اپ رائٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہارڈ کور بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن کرنا. ان کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے یہ حکومت کیا کر سکتی تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہوتے جتنے اس وقت ہیں ایڈ پر؟ طلعت میں 30-40 سیکنڈ میں ذرا بتا دوں اوور آل اکانومی کی سچویشن کیا ہے. پھر میں اس کے دیکھیں جو گروتھ ریٹ رہی ہے, زبیر صاحب نے جیسے بتایا 3% ہے. یہ پاکستان کی پچھلی 50 سال کی گروتھ جو ہے اس میں سب سے کمزور ترین پیریڈ ہے. یہ 5 سال جو اب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہو رہی ہے. سرمایہ کاری کی جو شرح ہے اس وقت ملک کے اندر وہ پچھلے 50 سال میں سب سے کم ہے. تو یہ بزنس از یوزول نہیں ہے جو خرم بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اپنے پوٹینشیل سے نیچے آپریٹ کرتے رہے, لیکن پچھلے 4.5 سال میں جو ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے تھے اور جو ہماری کنسٹرینٹس ہیں. طلعت مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ پاکستان میں کون سی انٹرنیشنل پریشر ہے جس نے ہمیں روکا ہے کہ ہم جا کے پاکستان کے طاقتور طبقوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں. آپ کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, ہلری کلنٹن سے جھڑکیاں کھاتے ہیں, ولایت میں پرائم منسٹر ہمارے خلاف تقریر کرتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں سے, امیر لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے ہیں. جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کھڑی تھی وہیں پہ کھڑی ہے. حکومت پاکستان اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کو کنٹرول کرے, اس میں کون سی جیو اسٹریٹجک کمپلشن ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ طلعت اس سال کو جو ہم نے ختم کیا ہے وہ
جو لیٹسٹ ابھی فگرز آئے ہیں 1680 ارب روپے کا خسارہ کیا ہے حکومت نے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور میں یاد دلاؤں گا کہ جو بجٹ بنا تھا صرف ایک سال پہلے تو حفیظ شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ 800 ارب روپے کا خسارہ ہوگا, یعنی ڈبل سے زیادہ اس سے خسارہ ہوا ہے. اس خسارے کو فائنانس ہم کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ 600 ارب روپے کے نوٹ چھاپے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, اور اس میں سے زیادہ تر جو نوٹ پرنٹنگ ہوئی ہے پچھلے 4 ماہ میں ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مشکل سیاسی فیصلے ہیں طلعت, یہ فیصلے کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے جو انٹرنچ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو ریونیو نہیں دے رہے یعنی ٹیکس نہیں دے رہے آپ کو, اور جو اخراجات کر رہے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے. آپ کا گورننس سٹائل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ آپ جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی کولیشن بلڈ کیسے کی ہوئی ہے. تو اگر آپ کا گورننس کا طریقہ یہی ہوگا تو آپ یہ مشکل فیصلے کیسے کریں گے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ امریکہ یا IMF یا کوئی بھی آپ کو ان مشکل اقدامات کرنے سے روک رہا ہے. ملک چل رہا ہے ماہانہ, انداز ہے ہمارا شاہانہ, اور نوٹ چھاپ کے مسئلہ ساتھ یہ نوٹ آپ چھاپ سکتے ہیں, آپ ڈالر نہیں چھاپ سکتے, اور آنے والے دنوں میں ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہونے ہیں مسئلے. امریکی آپ کو ڈالر دے رہے ہیں, لہٰذا وہ جو بات کہیں گے آپ کو ماننی پڑے گی. ایک تھیسس یہ ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. سیاسی حکومت کیا وہ ہارڈ فیصلے کر سکتی تھی, اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ بریک کے بعد. پاکستان کی معیشت کی حالت یہ ہو گیا ہے ناظرین کہ ہمارے پیسے کوائٹ لٹرلی لفظ بلفظ یہ درست ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. دنیا سے ہمیں جہاں سے پیسے ملیں گے پھر ان کی ہمیں بات بھی ماننی پڑے گی. حالیہ ڈیسیژنز میں سے بڑا ڈیسیژن نیٹو سپلائز کھولنے کا ہے, جس کا تعلق امریکہ کے نیچے لگنا ثقافتی طور پر یا سفارتی طور پر نہیں ہے, معاشی طور پر ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں, ہمیں ان کی بات ماننی ہے. بٹ صاحب یہ کیا, یہ تمام باتیں ہم کر سکتے تھے نا. ٹیکس ہم کلیکٹ کر سکتے تھے, ہم اپنی سپینڈنگ کو کنٹرول کر سکتے تھے, ہم شاہ خرچیوں کو ذرا نیچے لا سکتے تھے, اور ہم پروڈنٹ اکنامک میئرز اختیار, وہ ہم نے نہیں کیے. اس میں تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں مروڑ رہا. دیکھیے طلعت بھائی, اس میں جو شاہ خرچیوں والی بات ہے, ایکسپینڈیچرز والی بات ہے, وہ تو بجٹڈ فگر بھی ہے اور بجٹ میں اناؤنس بھی کیا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا کہ کیبنٹ جو سائز تھا اس کو اسی لیے شارٹ کیا. کتنا اور جتنے اس میں شارٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایکچولی ایکسپینڈڈ, اور شارٹ کرنے کے ڈیسیژن کے فوراً بعد تو 3 منسٹرز آپ نے انڈکٹ کیے تھے, اور اس کے بعد ایکسپینڈڈ. نہیں بالکل, وہ جو آئین میں جو پروویژن موجود ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے. جو آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز تھے ان کو ہم نے فریز کیا ہے. اور اسی طرح دیکھیے نا, ایک پکچر طلعت صاحب یہ پیش کرنا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے, دیٹ از ناٹ آفیشیل اکانومی. اگر وہ تو سسٹین کر رہا ہے تو آپ کے انڈاکومنٹڈ بلیک اکانومی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اس چیز کو, اس پکچر کو, اس پینٹنگ کو اس طرح سے پینٹ کرنے کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ بتائیے کہ یورپین جو مارکیٹ میں آپ کو ایکسیس دی ہے اس حکومت نے پچھلے 4-5-6 سالوں سے یہ کھپتے رہے, کیا کسی واٹ از اٹ ورتھ کہ آپ کی ایکسپورٹ ہوگی, آپ کی ایکسیس ہوگی, یہ ہے کہ آپ کی جب ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کا ریونیو جو ہے آپ کے ملک میں ابھی ڈاؤن گریڈ کیا ہے. موڈیز نے آپ نے دیکھا آپ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے. اور میں یہ باہر کے جو آپ کی جو باہر کے نہیں ہے, آپ ایسے وہ ادھر آپ بتا دیں کہ ڈاؤن گریڈ کا مطلب کیا ہے. نہیں 2-3 چیزوں کے اوپر میں تبصرہ کروں گا. سب سے پہلے تو یورپین مارکیٹس کا ایکسیس. آپ یہ دیکھیے جو ہمارے ایکسپورٹس بڑے پچھلے سال وہ صرف ایکسپورٹس کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا. کوئی ہمیں والیوم جس سے کہتے ہیں نا مارکیٹ ایکسس, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اس سال ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کر رہی ہیں. اگر جہاں پر ان کی اپنی کارکردگی کی بات ہے, جہاں پر ان کے اخراجات کی بات ہے, یہ دیکھیے انہوں نے کابینہ کم کرنے سے یہ جو اربوں روپے ضائع ہوئے, اربوں کیا کھربوں روپے ضائع ہوئے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے ذریعے
انہوں نے جو اپنے سیاسی لوگوں کو برتیاں کی, وہاں پر بیڈ گورننس کی, وہاں پر کرپشن ہوئی, اس کے کئی سینکڑوں ارب روپے کا ہمیں پاکستان کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑا. اس کے بعد جو ان کی تمام ملک میں جو بیڈ گورننس کی وجہ سے جو کرپشن ہو رہی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایسٹیمیٹ دیا ہے, میرے خیال میں وہ ایسٹیمیٹ آن دا لو سائڈ ہے. اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور اس سب چیزوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے. آپ نے بھی یہ پوچھا کہ یہ جو خسارہ ہوتا ہے بجٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ جب خسارہ ہوتا ہے, جب نوٹ چھپتے ہیں, اس سے افراط زر ہوتی ہے, یہ لوگ اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں. جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا بوجھ آپ یہ سمجھیے کہ غریب عوام کی جیب کے اوپر ہے. اس لیے کہ امیر کو تو قیمتیں چڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کہ اگر بھنڈی کتنے روپے کی ہے, ٹماٹر کتنے. یہ جو غریب عوام ہے جس کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے, تو انہوں نے اپنی اس کارکردگی سے غریب عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا اور یہ اس سے ان کو پسا دیا. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, پاکستان کے شہروں میں جاتے ہیں, مارکیٹس کے اندر گھومتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دکانوں کے اوپر خریدار ہے, مارکیٹس بھری ہوئی ہیں, اتنا آپ کنزیوم کر رہے ہیں, گاڑیاں آپ دیکھیں. ایک جو اربن ایریاز کے اندر جو ہے کنزمپشن بہت ہے, اور رورل ایریاز کے اندر وہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ زراعت نے اچھا ٹھیک کام کیا ہے, وہاں پہ لوگوں نے موٹر سائیکل لینے شروع کیے ہیں, ایک جینون رورل ایریا سے. تو اگر اکانومی اتنی خراب ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات سنیں, یہ جو ہے نا ساری کنزمپشن ڈریون اکانومی ہے. اس وقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معیشت جس نے بڑھنا ہوتا ہے, اس کے لیے سرمایہ کاری سب سے اہم ہے. سرمایہ کاری جب کہ 20% سے بڑھ چکی تھی جی ڈی پی کے 5 سال پہلے, آج 10% ہے. بینکس نے تو اپنی بینکاری بند کر دی ہے, وہ قرضہ ہی نہیں دے رہے انویسٹمنٹ کے لیے. پورے پاکستان میں صرف 10 ارب روپے کا قرضہ انہوں نے دیا فار لکویڈٹی نہیں ہے نا. نہیں, اس کی وجہ میں بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام ان کا پیسہ جو ہے وہ حکومت لے لیا اپنی اس فضول خرچیوں کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ نیچکاری میں بھی انہوں نے حکومت کی یہ جو غلط پالیسیاں, غلط کارکردگی نے نیچکاری کو بھی تباہ کر دیا. ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ پاکستان ابھی ہم اس کنارے پر کھڑے ہیں کہ یہ اور اسے حالات خراب ہوں گے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگلے 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانی اپنی ملازمت لینے کی عمر میں آئیں گے. ان 2 کروڑ عوام کو یہ ہم کہاں سے نوکریاں دیں؟ وہ جو پینٹنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی, وہ ایک ریئلسٹکلی ہم نے اگلے 5-10 سال پہ پروجیکٹ بھی کرنی ہے. آج کے فیصلے کل ہمیں ہانٹ کریں. لیٹ می گو ٹو اسد عمر. اسد, یہ بتائیے گا کہ پہلے ذرا اس کو مزید وضاحت سے آپ بیان کریں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اس طرح ہی آپریٹ کرتی ہیں. نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو اس کی شاہ خرچیاں بھی بڑی مشہور تھیں, ایکسپینسو پروجیکٹس وہ لگاتے ہوتے تھے جس سے زیادہ پولیٹیکل امپیکٹ جنریٹ ہو. اور ان کی بھی جو اکنامک مینجمنٹ ہے, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے تگڑے لوگ ہیں, اگر تاریخ دیکھی جائے تو کوئی اتنی اچھی مینجمنٹ نہیں تھی. تو سیاسی حکومتیں بس ایسی ہی چلتی ہیں. طلعت دیکھیں, آپ کو پتہ ہے میرے ویوز اس پہ بہت کلیئر ہیں. میں ہمیشہ سے بولتا رہا ہوں جمہوریت کے علاوہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور ابھی بھی میں اس میں پکا یقین رکھتا ہوں. لیکن یہی تو پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو فیتھ ہے پاکستان میں جمہوریت کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. یہ کہیں کسی سائنس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اگر جمہوری حکومت آئے گی تو اس کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے خراب ہوگی. میں دل کو میرے برا بھی لگتا ہے, لیکن مثال دیتے ہوئے رہ بھی نہیں سکتا انسان. آپ کے پڑوس میں بھی ایک جمہوریت چل رہی ہے. پتہ ہے آپ کو پچھلے 4 سال سے پاکستان کی فی کس جو ارننگز انکریز ہو رہی ہیں, ریئل انکم جو گروتھ ہو رہی ہے وہ 1% ہے سالانہ, اور ہندوستان کی اسی پیریڈ کے اندر 6% ہے, یعنی 6 گنا زیادہ تیزی سے فی کس آمدنی بڑھ رہی ہے. آپ اسی چیز کو 10-20 سال ریپیٹ کر لیں. نہیں لگے, وہاں پہ لیڈران کو پھانسی نہیں دی گئی, وہاں پہ ایگزائل میں نہیں بھیجا گیا, اس کے گرد جو ہے وہ اس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا, وہاں پر دہشت گردی کی جنگ نہیں چل رہی, وہاں پر امریکہ جو ہے دھونس نہیں جما رہا. ہندوستان کے پاکستان کی ریالٹیز بھی تو مختلف ہیں. میں جو پہلا والا آپ حصہ کہہ رہے تھے اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں. پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور رہی ہیں بیکاز ملٹری انٹرونشن رہی ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگی ہے اور اس کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں ہو سکی. یہ پارٹ تو میں ایگری کرتا ہوں. انسرجنسی والا 27 ڈفرنٹ سٹیٹس ہیں ہندوستان کے اندر جہاں انسرجنسی چل رہی ہے. امریکہ اس لیے دھونس نہیں دکھاتا ان کو کہ وہ دھونس لینے کو تیار نہیں ہے. ایک معیشت کو سٹرونگ کیا ہوا ہے, ان کے پاس یہ موجود ہے کیپیسٹی کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں. بٹ میں
میجرز پہ تو دوبارہ آتا ہوں, میں ان میجرز کے اوپر آتا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سپیس ہے کیا آپ کے پاس اویلیبل. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا پہلے کہ آپ نوٹ تو چھاپ سکتے ہیں لیکن روپے چھاپ سکتے ہیں, ڈالر نہیں چھاپ سکتے. تو آپ کے جو فورن کرنسی ریزروز ہو رہے ہیں, اگر آپ کو امریکہ سے CSF کی بنیاد کے اوپر 3 مہینے کے ریزرو بچانے کے لیے آپ کے خیال میں ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا اور وہ کرنا پڑ رہا ہے, تو آپشن کیا تھی؟ آپشن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ جو ہے ملک کے اندر اٹریکٹ کریں, یا آپ اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو یہاں پہ رکھیں کہ آپ کمرشل سورسز سے بورو کر چکے ہیں. آپ نے جیسے خود ہی مینشن کیا, موڈیز نے فردر ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, 5 دفعہ ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے پاکستان جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور آپ کمرشل بورنگ کر نہیں سکتے. فورن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں 1 سال کے اندر $7 ارب آئی تھی, FDI $5.5 ارب تھا, باقی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی, وہ گر کے $800 ملین رہ گئی ہے, یعنی $6 ارب کی کمی آئی ہے. تو اگر ہم $6 ارب انویسٹمنٹ ملک کے اندر لے آتے تو یہ $1.3 بلین اگر آپ کی اسٹریٹجک ایشوز پہ کمپرومائز ہوتا ہے, نیشنل سیکیورٹی سوورینٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے, تو پھر آپ نہ کر سکتے ہیں. یہ سپیس کریٹ کرنی پڑے گی ہمیں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. ریئلسٹک تھوڑی سی بات کریں گے, خرم بھٹو صاحب کے پاس جائیں گے کہ کیا پالیسی میکنگ ہماری کس قسم کی ہے, معاشی پالیسی ہم بناتے کس طریقے سے ہیں, اس کے اوپر کتنی سنجیدگی سے توجہ دیتے ہیں. معاشی پالیسی ملک کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا گھر کے اندر خرچے کا اور آمدن کا حساب کتاب گڑبڑ ہو جائے تو پھر گھر چل نہیں سکتا, اور ملکی معیشت جو ہے وہ ویسی ہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. معیشت کی حالت ہماری درست نہیں ہے, پتلی ہے, خراب ہے. اب آپ اپنا لفظ جو ہے نا خود ہی چن لیں, لیکن حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. کم بیک ٹو دس فیصلہ سازی. ابھی ذکر کیا اسد نے کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت پولیٹیکل کانفلکٹ ہے, وہاں پر بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے اور طاقت میں آنے کے چکروں میں ہیں, لیکن معاشی معاملات کے اوپر انہوں نے ایک عمومی کنسنسس ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اپنے وہ بہترین بندے لگاتے ہیں, وہاں پر بنیادی فیصلے وہ کرتے ہیں. اگر آپ کی حکومت کچھ بھی نہیں کرتی, اگر اپنی ٹیم تگڑی رکھ لیتی, 4.5 سال کے اندر انٹیریئر منسٹر آپ کا وہی ہے, فائنانس منسٹر آپ کے اس طرح آتے جاتے رہے, ماسوائے حفیظ شیخ صاحب کے who has shown some stability. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کیا میسج جاتا ہے؟ طلعت, میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت سے اوپر جا کے ہمیں براڈر پرسپیکٹو میں بات یہ کرنی چاہیے کہ بطور قوم ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں اور کیا ہم نے آگے کرنے ہیں. یقیناً ذمہ داری حکومت کی ہے, حکومت نے ہی انیشیٹوز لینے ہوتے ہیں. ہاؤس آپ کا ان آرڈر نہیں ہوگا تو آپ کا فائنینشیل ڈسپلن بھی خراب ہوگا, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو کلیپس کر جائے گا سارا سسٹم, فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اب دیکھیے, ان سارے حالات کے باوجود حکومت نے نیک نیتی سے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر رہے. ہاؤس ان آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤس ان آرڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی ملک کے نظام کو چلانے کی جو ایک مرکز ہے, دیٹ از یور پارلیمنٹ. ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے, سارے صوبائی حکومتوں کو ان کو شامل کر کے ہم نے چلایا ہے. آپ کی بہت ساری امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں جو کی ہیں, مطلب کہ صوبائی مختاری کا رونا تو قوم روتی آ رہی تھی 60 سال سے, لیکن اس حکومت نے اس کو کیا ہے. ٹھیک, جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 60 سال سے کوئی ایسا میکنزم اور ایسا فورم نہیں تھا جو اس پارلیمنٹ نے اس عوام کو اور اس جوڈیشری کو دیا ہے, اور آج خدا کے فضل و کرم سے جوڈیشری اپنے پیروں پہ کھڑی ہے اور اپنے فیصلے کاری آزاد ہے. قطع کلامی مہمہ یہی ہے, اور ایک طرح سے آپ کو ایک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ بھی جاتا ہے. مہمہ یہی ہے کہ جس حکومت نے اتنی سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ تمام کنسنسس پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بلڈ کیا, کولیشن پارٹنرز کو رکھا, دوسری مرتبہ اپنا وزیر اعظم لے کر آئے, اور ان کی تمام کولیشن حکومتیں انٹیکٹ ہیں, تو ان میں سیاسی دانشمندی کی تو کمی نہیں ہو سکتی کم از کم. یہ جب معیشت کو چلانے کے لیے اس قسم کی دانشمندی آپ نے کیوں نہیں دکھا پائے؟ I'm just trying to understand. میں صرف آپ کو یہ عرض کروں گا, دیکھیے کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. میں آج آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ خواب دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کیا کاش ایسا ہو جائے کہ کوئی
ایسا اوپر سے چیز آئے کہ جو پاکستان کے نظام کو فوری ٹھیک کر دے. سیاسی طور پر تو آپ نے سامری جادوگر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, لیکن نا وہ آپ نے جو کام کیا ہے سیاسی طور پر, اس کے لیے تھوڑا سا اگر ریفلیکشن معیشت کو چلانے میں بھی ہوتا. اس کا جمہوریت کا تسلسل ساری چیزوں کا حل ہے طلعت, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جمہوریت یوں جا رہی ہے, جو بے صبری انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈائیورس ٹریجیکٹریز کیوں ہیں. یہ بے صبری سے نظام نہیں چلے گا, یہ ہمارے کہنے سے معیشت بھی نہیں چلے گی. نہیں, بالکل چلے گی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیں, آپ ان کو چلنے کا موقع دیں. جو جمہوریت اگلے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے. ریئلسٹک بات کریں, خود بخود کیا چیز ٹھیک ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوگا. خود تو میں یہ لائٹ ٹھیک نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. دیکھیے, جب آپ کی جمہوریت نے چلنا ہے, جب آپ کی پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے, جب آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی, جب آپ کا نظام چلے گا, اس کا امپیکٹ آپ کے انویسٹرز پہ بھی ہوتا ہے, آپ کی اکانومی پہ بھی ہوتا ہے. کم بیک ٹو دس. یہ دیکھیے, اگر ہم نے اور صبر کیا تو میرے خیال میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ نے جیسے کہا خود بخود صحیح نہیں ہوتی. دیکھیں, مغربی ممالک میں جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر سیاست کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ سب سے اہم چیز سیاست میں معیشت ہوتی ہے. اور وہ معیشت پتہ کیا لگاتا ہے؟ اکانومی اسٹوپڈ. دیکھیے نا, اب یہ دیکھیے یہاں پر جو بھی انہوں نے قانون سازی کی, انہوں نے اپنے مفادات کو, اپنی پاور کو انٹرنچ کرنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایجنڈے تھے ان کو آگے کرنے کے لیے کیا. لیکن دیکھیے بات سنیں, اس سے قوم متحد نہیں ہوئی. انہوں نے اگر پروونشل اٹانومی دی, اس سے آج جتنی ریجنلزم پاکستان میں ہے وہ پاکستان کو توڑنے کے اس پر پہنچے ہوئے. لیکن ڈیبیٹ دیکھ, لیکن اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن اتحادیہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ ان کی موجود ہے, 3 جگہوں پر ان کی کولیشن حکومتیں موجود. اور معیشت کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہاں پر کسی جادو کی چھڑی کی ضرورت نہیں ہے طلعت, یہاں پر بیسک اکنامکس کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا اتنا آسان ہے. یہاں سے بھی جہاں پر ہم پہنچے ہوئے, جس طے میں ہم گرے ہوئے, یہاں سے بھی اس کو اٹھانا بہت آسان کام ہے. اگر یہاں پر کرپشن اور جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس ہے, آپ دیکھیں یہاں پر مکمل سیاسی طور پر پیسہ استعمال ہو, جتنی سبسڈیز دی جا رہی ہیں, جس طریقے سے اپنے صرف کارکنوں کو یہ لوگ وہ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ول بی باٹ ناٹ فاٹ. ان کا یہ پرنسپل ہو ٹھیک ہے, بٹ جو الیکشنز ہیو بین باٹ اینڈ فاٹ بوتھ ان انڈیا ایز ویل. جمہوریت پاکستان میں میں تو نہیں ماننے کو تیار کہ جس جمہوریت کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہ یہ جمہوریت ہے. لیکن ووٹ ڈلا ہے, لیکن جمہوری کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. لیکن اس طرف ریئلسٹک اگر ہم بات کریں, اور یہ سوال میں اسد کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آپ کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے جی, پولیٹیکل کمپلشنز کو, تمام پولیٹیکل نااہلیوں کو مینڈیٹ کے ساتھ اور معاشی ضروریات کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے. تو یہ کانٹ نہیں سکے ٹیکنوکریٹس کو لے فکس کر دیں. دیکھیں بات ابھی وہاں نہیں جاتے, لیکن میں آپ کو ایک بات کی یاد دلاؤں. یہ بہت آسان ہے کہ ہم کہیں کہ نا مارشل لا آیا یہ ہوا. میں تو ابھی پچھلے 1970 سے میں گروتھ ریٹس دیکھ رہا ہوں. آپ یہ ان کے جو وہ ہے نا, جو آفیشیل کتابیں وہ نکال کے آپ دیکھیں, جب بھی ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے گروتھ ریٹ کئی گنا ڈیموکریسی سے زیادہ رہا ہے. فورن ایڈ ملتی ہے. نہیں, اس کی یہ کوئی یہ وجہ نہیں ہے. $10 بلین مشرف کو ملے, ضیاء الحق صاحب نے نیگوشیٹ کیا. نہیں دیکھیں بات سنیں, ان کو کوئی کم ایڈ نہیں ملی ہے. اور ان کو یہ امریکہ کے بالکل سب سے پالتو حکومت ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ واشنگٹن میں NRO ڈرافٹ ہوا تھا, یہ انہی کے کہنے پر آئے ہیں. ان کی یہاں پر فل سپورٹ ہے امریکنوں سے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ حکومت؟ نہیں. بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا, بلکہ ان کی بات کو میں سپورٹ کروں گا کہ ڈکٹیٹرز کی دور میں فورن انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی. کیا وجہ طلعت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فوجی آ گیا, اس نے آسانی سے جانا نہیں, اس نے 4 5 سال 10 سال نکال کے جانا ہے. انویسٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ 8-10 سال ہے, لہٰذا جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی فیڈ بیک واپس آ جائے گی. یہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اور ہم یہ
دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی اب تو سارا ٹائم نکل گیا, اب تو نکل گیا, 4.5 تو سال ہو گئے نا. اس سسٹم کے چلنے سے ہی بہتری ہے. بالکل ڈیلیور کریں. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ گاڑی چلتی جائے گی تو ڈیسٹینیشن 17 سال بعد ہم نے کیا ہے, کیسی بات کرتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کرتی ہے. صوبائی خود مختاری ہم نے اس حکومت نے دی ہے. ہمارے جوڑیشری کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے. ذرا آپ غور کریں, جی پی کو ہم نے حقوق دیے ہیں, ڈاکٹر صاحب کسی اور نے نہیں دیے ہیں. کب سے معیشت ٹھیک ہے کہ نہیں, معیشت ٹھیک ہے. دیکھیں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی بات کریں, آپ کے اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو چھوڑیے, ہم تو ڈومیسٹک یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں میرے ساتھ ایک پروگرام میں, میں ان کو بتاؤں گا کہ اس حکومت میں جو فورن انویسٹمنٹ آئی ہے میں ساری تفصیل لے کے آؤں گا. میرے ساتھ آپ علیحدہ پروگرام کریں. ذرا ریکنسائل کریں, سیاسی حکومت کی اپنی کمپلشنز ہیں, ان میں رہتے ہوئے دوبارہ میرا وہی والا سوال ہے, آپ کو ایک ریئلسٹک آئیڈیا پرپوز کرنا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا ایسی حکومتوں کے ساتھ, اور ایسی ہی حکومتیں آنی ہیں مستقبل کے اندر, کوئی اوپر سے حکومت نہیں اتر آئے گی, کیسے چلائیں گے معیشت کو؟ دیکھیں, ایک جو چیز سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, کوئی ٹیکنوکریٹک حکومت جو ہے وہ پاکستان کے معیشت کے مسائل کو لانگ ٹرم بیسس پہ حل نہیں کر سکتی. یہ آپ کا جمہوری نظام ہی کرے گا, اور تسلسل نظام کا ضروری ہے معیشت بہتر کرنے کے لیے, یہ تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ آرگیومنٹ کہ یہ ہم بیٹھے رہیں گے اور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں, ہمیں اب ناؤ میں پارٹی سے نکل کے بات کر رہا ہوں, جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم عوام کو ان کی جو نیڈز ہیں, ان کی ضروریات ہیں, وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی. میں آپ کو ڈیسیشن میکنگ کی 2 مثال دے دیتا ہوں طلعت, بار بار کیونکہ یہ ایک ایکسکیوز استعمال کی جاتی ہے پولیٹیکل کمپلشن کی. گیس کا بحران ہے, سردی کے اندر لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہوتے, یہ سب کو پتا ہے. جس وقت یہ حکومت آئی تو LNG امپورٹ کا ایک پروسیس آلریڈی شروع ہو چکا تھا, وہ 2 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا, منسٹری آف پیٹرولیم نے فیصلہ کر دیا. منسٹری آف فائنانس نے اس کے اوپر اعتراض کیا, وہ چلا گیا کورٹ میں, کورٹ نے واپس ECC کو دے دیا. لا منسٹری اور منسٹری آف پیٹرولیم آپس میں ریکنسائل نہیں کر سکے, پرائم منسٹر بھی ریکنسائل نہیں کر سکے. 4.5 سال گزر چکے ہیں, LNG امپورٹ آج بھی نہیں شروع ہوئی ہے. بجلی کا بحران ہے, بجلی کے بحران کے لیے حکومت آئی, جب نئی حکومت آئی انہوں نے آ کے IPPs فاسٹ ٹریک بڈز منگائی. فاسٹ ٹریک بڈز منگانے کے بعد جب بڈ آ گئیں تو وہ ریجیکٹ کر دی گئیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بڈز بہت مہنگی ہیں, اور رینٹل پاور کے کانٹریکٹس اوارڈ کر دیے جو اس سے 2 گنا اور 2.5 گنا زیادہ ایکسپینسو تھے. اب اس کے اندر ٹیل می کون سی پولیٹیکل کمپلشن ہے, کون سی پولیٹیکل اکانومی کے مشکل تھی, کون سی کولیشن بلڈنگ کی مسائل تھے. دیکھیں, جب تک ہماری جمہوری قوتیں یہ نہیں سمجھیں گی کہ گورننس اور ڈیلیوری جب تک وہ نہیں دیں گے تو یہ جمہوری نظام نہیں چل سکے گا. انفارچونیٹلی چاہے میں اور آپ کتنے جمہوریت کے سپورٹر ہوں, یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. یہ ممکن نہیں ہو پائے گی. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جمہوریت کو سپورٹ کے لیے ہی معیشت کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا. چلے اسی آرگومنٹ کو لے لیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دلت کہ آج ہم ہیں, کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے. اگر ہمیں لوگ پسند نہیں کریں گے تو کسی اور کو لے آئیں گے. لیکن معیشت اگر خراب کر دینا, بنیادی بات یہ ہے, بہت ٹائم لگ جائے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے, سنجیدہ فیصلے کر رہی ہے. اور اب یہ لوڈ شیڈنگ کا وبیلا تھا, اب یہ مجھے بتایا جائے کہ جو ہمارے میاں صاحب وہاں کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں اور ایک ڈرامہ ہو رہا ہے, ساری کی ساری سیاست بجلی پہ ہو رہی ہے. اب بجلی بہت حد تک بہتر ہوگی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا رمضان میں 2000 میگا واٹ اور ایڈ ہو جائے گی. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں, ابھی تو پری مونسون بارشیں بھی اتنی نہیں آپ کے ملک میں ہوئی ہیں. انہوں نے منصوبہ بندی کر کے, میٹنگز کر کے, ڈے اینڈ نائٹ کام کر کے انہوں نے پیسے دیے, ہم نے اس کو کیا ہے, اور آگے انشاءاللہ تعالی بجلی بھی ٹھیک ہوگی. بٹ بجلی ٹھیک ہونا اور معیشت کے سٹرکچر کو بہتر بنانا یہ تھوڑا سا بہت امیڈیٹ ہے. اس کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس بھی موجود ہے اور آپ سنجیدہ بھی ہیں؟ بالکل. لیکن اس کے باوجود 4.5 سال کی وہ حالت ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا نا کہ تمام سنجیدگی, متانت, دیانت, کانفیڈنس کے باوجود دس از دا بیسٹ یو کوڈ ڈیلیور.
तलत इसमें कोई शक नहीं है। देखें जो हालात हमें मिले हैं उसमें हमने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा बेहतर और आगे भी इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलें ठीक है। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। नाज़रीन, हमने सिर्फ ये चीज़ हाईलाइट करनी थी कि आप जितनी मर्जी सियासत कर लें, जितने मर्जी मामलात के ऊपर आप फोकस कर लें, आप जितने मर्जी नारे लगा लें, हुकूमतें आपको जो भी बतला लें, एक पैमाना है जमहूरियत की एफिशिएंसी का। बेहतर और बेहतरीन जमहूरी ममालिक जो हैं मुआशी तौर पर अबतर और बदतरीन हालत के अंदर नहीं होते। अगर ऐसा है तो उस जमहूरी निज़ाम में तो शायद ख़राबी नहीं होगी, लेकिन जमहूरी तरीक़ेकार में यकीनन ख़राबी होगी। हमें अब ये ट्रैक डाउन करना है कि मईशत अगर बेहतर नहीं हो रही तो जमहूरियत कैसे ठीक चल रही है पाकिस्तान में। एक और मौजू है किसी और प्रोग्राम के लिए। हमारी तरफ से यही कुछ तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।